अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। जी तो आज के लाइव सेशन में जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो इस वक्त का करंट इशू है और पूरे मुल्क में जो है ना लोग उस मौजू से मुताल्लिक कुछ तशवीश में पड़े हुए हैं और कुछ जो है वो एतिक़ाद में बहुत आगे जा चुके हैं। तो ज़रूरत इस अमर की थी कि इस मौजू पे कुछ बात की जाए और देखा जाए कि क्या ये जो एक फ़िज़ा मुल्क में बन रही है एक फ़र्द से मुताल्लिक वो किस हद तक दुरुस्त है, क्या वो आदमी वाकई ही इतना मौसर है और उसके पास वाकई ऐसा कुछ है या नहीं है। तो मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ एक शख्स के बारे में जिसके हवाले से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शोर मचा हुआ है कि वो नाबीनों को ठीक करता है और उसके हाथ से गूंगे शिफा पा जाते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ़ अमराज के वो लोग कि जिनको किसी भी डॉक्टर या हकीम से आज तक शिफा नसीब ना हो सकी, तो उस आदमी के हाथ में कुछ ऐसा मौजज़ाती अमल है कि उसके हाथ से शिफा नसीब हो जाती है। ठीक है, इस आदमी के हवाले से आज हम बात करेंगे आज इंशाल्लाह थोड़ी देर के लिए। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट भी लिख के रखे हुए हैं, उन्हीं पॉइंट्स पे इंशाल्लाह मैं आपके साथ अभी बात करता जाऊँगा। अच्छा, इस आदमी का सबसे पहले तो आप पूरा नाम सुन ले, शायद आपको इस आदमी का नाम मालूम ना हो कि इसका नाम क्या है। ये आदमी जो है इसका पूरा नाम है अल-मुल्ला अली महमूद किलिक कुर्दिस्तानी। ये इराक़ का है। ठीक है, शायद आप में से बहुत सारे भाइयों को इस चीज़ का इल्म ना हो कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ या इस आदमी के हवाले से कुछ सवालात हों तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये आदमी क्या वाकई कोई डॉक्टर है? यकीन माने ये आदमी इस आदमी ने कोई डॉक्टरी कोर्स नहीं किया हुआ। अब देखें, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि मैं आज की इस लाइव सेशन में इस आदमी से मुताल्लिक जो आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ ये कोई सुनी अनसुनी गुफ्तगू नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल तफसील और काफ़ी जो है छानबीन के बाद और मुकम्मल मालूमात के बाद मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा, इस आदमी के मुतालिक चूँकि ये इराक़ का है तो सबसे पहले अगर आप इसका बायोडाटा इराक़ में देखना चाहें कि ये आदमी कैसा आदमी है तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये आदमी आला किस्म का एक फ्रॉडिया इंसान है। इसकी तफसील आप यूँ समझ ले। हुआ ये था कि ये आदमी सबसे पहले तो किसी ना दीनी इदारे का पढ़ा हुआ है, ना इसने कहीं से हिकमत की हुई है यानी हिकमत का कोर्स किया हुआ है, और ना ही इस आदमी ने कहीं से कोई डॉक्टरी कोर्स किया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आदमी कैसे इस फील्ड में मशहूर हुआ और कैसे इस लेवल तक पहुँचा और इतने इसके मुताक़िदीन हैं। देखें, ये आदमी हम तक जो ख़बर पहुँची है ना आज जो हम देख रहे हैं, तो हमें तो ये लग रहा है कि शायद ये जो है सिर्फ गूंगे बहरे इसके हाथ से ठीक हो रहे हैं और उनको शिफा मिल रही है। ये सिर्फ बात इस हद तक नहीं है। अगर आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़े ना तो ये आदमी इसके अलावा और भी बहुत सारे अमराज के बारे में ये कहता है कि मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, जिसमें यहाँ पे मैंने कुछ अपने पास मेंशन किए हुए हैं। नाबीनापन, बहरापन, गूंगापन, कैंसर, ठीक है, दिमागी खलल, गुर्दे के जुमला अमराज, अमराज क़ल्ब जिगर, रीढ़ की हड्डी के तमाम मसाइल, ख़वातीन के अवारिस, जिनसी अमराज और इसी तरह एड्स से मुताल्लिक भी ये कहता है कि इन तमाम चीज़ों के मैं इलाज करता हूँ जिसका कहीं पे इलाज नहीं है। ठीक है, इसी तरह एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये कहता है कि जहाँ तक जिन्नात और इस तरह के शैतानी अमाल है ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ये तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मरीज़ मेरे पास आए और वो ठीक ना हो। अच्छा, इस आदमी ने इसके अलावा इराक़ में, चूँकि ये इराक़ी है, वहाँ पे इसने किया है ये कि इसने कहा कि मेरे पास वज़न कम करने का नुस्खा है। और वो नुस्खा आप सुन के भी हंसेंगे कि यार ये किस तरह का नुस्खा इस आदमी के पास है। वो क्या, इसने कहा कि किसी भी आदमी का अगर वज़न कम नहीं हो रहा तो वो टिशू पेपर खाना शुरू कर दे। ठीक है, तो टिशू पेपर खाने से उसका वज़न कम होगा। अच्छा, ये सिर्फ उसकी गुफ्तगू नहीं थी, बल्कि इसका फिर लोगों ने तजर्बा भी किया। कुछ लोगों ने ये सोचा कि यार अगर इतने माहिर फ़न हैं और तिब के इतने आला मनसब पे हैं और डॉक्टर के जो डॉक्टरी फील्ड है उसके एक माहिर आदमी हैं, तो हमें जो है इस पे अमल करना चाहिए। और इसके मुतक़िदीन में भी बहुत सारे ऐसे उठे कि जिन्होंने इस पे अमल किया। तो हुआ ये कि 2017 में
ایک عورت نے ان کی اس فارمولے کو آزمایا اور انہوں نے جو ہے ان کے قول کے مطابق ٹیشو پیپر کھانے شروع کیے اپنے وزن کم کرنے کے لیے۔ 25 روز تک اس خاتون نے ٹیشو پیپر کھائے اور اس کے بعد بتائے ہوا کیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس خاتون کو ہسپتال مجبوراً لے جانا پڑا۔ وہ اتنی جو ہے نڈھال ہوئی اور اتنی اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوئی، تو پھر ہسپتال جا کے جب اس کا چیک اپ کیا گیا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا پیٹ تو سارا جو ہے وہ ٹیشو پیپر سے بھرا ہوا ہے، تو اس کو کیوں کوئی مرض لائق نہ ہو۔ پھر تلاش شروع ہوئی کہ بھئی یہ نسخہ اس طرح اس عورت نے کیوں کیا ہے کہ پورے مارکیٹ کے ٹیشو پیپر یہ کھا گئی ہے، لوگوں کو صفائی کرنے کے لیے نہیں ملتے اور یہ محترمہ جو ہے کھانا شروع ہو چکی ہیں، تو ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس کی جو ہے وجہ سے اس نے ٹیشو پیپر کھائے ہیں؟ تو معلومات ہوتے ہوتے معلوم ہوا کہ جناب محمود ملا کلک کردستانی کا یہ فارمولہ ہے کہ جس خاتون کی بھی وزن کم نہ ہو رہا ہو تو وہ ٹیشو پیپر کھانا شروع کر دے تو اس کو شفا مل جائے گی۔ بہرحال پھر ہوا کیا کہ محمود ملا کلک کردستانی جو آج کل ہمارے پاکستان میں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو عراق سے گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، اس آدمی کو وہاں سے گرفتار کیا گیا، جیل میں اس کو بھیجا گیا اور پھر وہاں سے ظاہر ہے کہ پیسہ ہے آدمی کے پاس، وہاں سے یہ رہا ہوا۔ وہاں سے رہا ہونے کے بعد پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ مشہور کیا کہ دیکھیں عراق میں مجھ جیسے ٹیلنٹڈ آدمی جو ٹیشو پیپر کھلا کے لوگوں کے وزن کم کرتا ہے، اس کی یہاں پہ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لہٰذا میں عراق کو خیر آباد کہتا ہوں اور میں یہ ملک چھوڑ دیتا ہوں، میری یہاں پہ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے اس نے عراق چھوڑا اور یہ سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں پہ پھر ہوا کیا کہ اس کو ہمارے پاکستانی بھائی مل گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ ایک پاکستانی لڑکے کا یہ علاج کر رہا تھا اور اسی دوران جو ہے وہاں کے ایک شرطی کی اس پہ نظر پڑی، اور جب اس پہ شرطی کی نظر پڑی تو اس نے جو ہے وہاں سے اس کو کر لیا گرفتار کہ یہ آدمی تو یہاں پہ کچھ اور ہی کرنے لگا ہوا ہے۔ وہیں سے یہ فرد گرفتار ہوا اور انہوں نے پھر بعد میں یہ بھی کہا کہ ہم نے صرف اس وجہ سے اس کو گرفتار نہیں کیا بلکہ اور بھی کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ انہوں نے اس کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو وہاں سے بدر کیا، ملک بدر کیا، اس کو نکالا۔ تو پھر میں مختصر پوائنٹس پہ بات کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کی مکمل ہسٹری ہے، ڈیٹیلز میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرد پہنچا ترکی کہ بھئی سعودیہ والوں کے پاس بھی میرے اس ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے، میرا ان کے پاس جو ہے وہ میری قدر نہیں کر رہا ہے، تو لہٰذا سعودی عرب کو بھی السلام۔ وہ ترکی پہنچا، ترکی پہنچ کے وہاں پہ اس نے اپنا دوبارہ سے کام کرنا شروع کیا۔ دیکھیں اس آدمی نے اتنا کام کیا کہ تھوڑے سے عرصے میں اس کے فالوئنگ یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 2 ملین سے اس کے فالوورز کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کے باوجود یعنی یہ جال سازی اور اس تمام کے باوجود ترکی سے پھر جو ہے اب ہوتے ہوتے وہاں پہ بھی ترکی سے بھی یہ بندہ گرفتار ہوا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہاں پہ بھی اس کے جو اس نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا اس پہ چھاپا پڑا اور وہاں سے یہ بندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ پاکستان میں امپورٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ جگہ جگہ پہ یہ آدمی پہنچ رہا ہے اور لوگوں کے علاج کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ بندہ جب اس نے پاکستان آنے کی خبر اپنی پوسٹ جو ہے نا وہ فیس بک پہ لگائی، تو آپ اگر اس کے کمنٹ دیکھیں گے نا تو آپ کو ایک اور چیز بڑی اچھی مزے کی دیکھنے کو ملے گی، اگر آپ ابھی بھی میری بات سے اتفاق نہیں کر رہے۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں خصوصاً اس میں عراقی کہ انہوں نے اس کو وہ سنائی ہیں کہ آپ جیسا دھوکے باز آدمی اب وہاں بھی پہنچنے جا رہا ہے جبکہ آپ ہمارا بہت کچھ مال ہڑپ کر چکے ہو۔ ایک خاتون نے لکھا کہ آپ تو میرے 2.5 لاکھ روپے جو ہے وہ ہڑپ کر چکے ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا اور گارنٹی شدہ آپ نے چیز کہی تھی جبکہ وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے معاملہ، لیکن اس
اس کے بعد وہ تو اس کو پوائنٹ پہ بھی ہم بات کریں، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ جو آدمی ایک فیلڈ میں کودا ہے کیا اس کے پاس اس فن کے یا اس طرز کی کیا کچھ ہے۔ اب بہت سارے اس کے معتقدین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آدمی ولی اللہ ہے، اس آدمی کے پاس یہ کرامت ہے۔ اگر آپ اس کے ڈاکٹری فن کے قائل نہیں ہیں، آپ اس کو کوئی حکیم نہیں مانتے، تو آپ ولی بننے، عبادت کر کے ولی اللہ بن جانا اور ایسے بیماریوں کا علاج کرنا یہ تو ممکن ہے، تو آپ اس پوائنٹ پہ اس کو مان لیں۔ اب آتے ہیں اس کی ولایت کی طرف کہ یہ بندہ کس درجے کا ولی اللہ ہے۔ ویسے تو نہیں اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے مسلمان بھائی اس سے بہت زیادہ دھوکہ کھا سکتے ہیں اور نقصان ہو سکتا ہے کسی غریب کا جو پہلے بھی ایک غربت میں پڑا ہوا ہے اور بچے کا علاج نہیں کروا سکتا اور اس کو اور پیسے دے کے یا کہیں پہ دھوکے میں پڑ کے نقصان کر بیٹھے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اس پوائنٹ پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا۔ اس حوالے سے اگر آپ ایک ایرانی عالم نے ان کے حوالے سے فتویٰ دیا تھا، انہوں نے اس فتوے میں، اس عالم کا نام بھی میں بتاتا چلوں، جو ہے وہ کویت کے عالم ہیں اور بہت معتبر عالم دین ہیں، مفتی شیخ احسان کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اس آدمی کے حوالے سے فتویٰ جب لکھا تو اس میں انہوں نے یہ بھی درج کیا کہ یہ آدمی نہ تو کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی حکیم ہے، اور نہ کسی مدرسے کا فاضل ہے جہاں سے اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ آدمی ایک مسجد کا جو ہے وہ خادم رہا ہے، لیکن اس خدمت میں اس نے کتنا لگن سے کام کیا ہے اب وہ بھی ذرا سن لیں۔ شیخ مفتی احسان صاحب لکھتے ہیں کہ اس آدمی نے جتنا عرصہ بھی مسجد کی خدمت کی تو اپنی ڈیوٹی پہ 2 دن تک نہیں آتا تھا، 2 دن سے زائد، یعنی ایک دن آیا پھر غائب ہو گیا، تنخواہ لیتا رہا اور اپنی ڈیوٹی پہ بھی پورا نہیں آتا رہا، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی امین و صادق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ یعنی وہاں پہ نہیں آتا اور اپنا سارا وقت اسی کام میں خرچ کرتا رہا جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، جس حوالے سے یہ مشہور ہوا ہے۔ اور یقین مانیں کہ یہ آدمی اپنے اس فن سے جب شروع میں آیا تو تقریباً یہ یومیہ 6 ملین عراقی روپیز کے مطابق یہ وہاں پہ کماتا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی رقم ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس پہ میں نے آپ کے ساتھ اس آدمی کے حوالے سے گفتگو کی۔ اب ہمارے ہاں بھی شور مچا ہوا ہے کہ یار وہ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ بھائی کسی ہمارے ایک تو یہ ہے نا کہ کہیں پہ کچھ شور ہمیں دیکھنے کو ملے نا کہ وہاں پہ 2 آدمی اکٹھے کھڑے ہیں، تو تیسرا آدمی پہنچے گا کہ ضرور وہاں پہ کچھ نہ کچھ کام کی بات چل رہی ہے اور مجھے وہاں سے کچھ خاص پوائنٹ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب تیسرا بھاگے گا تو چوتھا بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے کہ یار واقعی جب یہ بھاگا ہے تو وہاں بھی کچھ چیز ہوگی۔ اسے بھیڑ چال کہتے ہیں۔ تو ہمارے ماحول میں یہ عام ہے، بھیڑ چال، دیکھا دیکھی میں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی اس پہ جو ہے وہ اس آدمی کے حوالے سے یا اس موضوع سے متعلق چیزوں کو دیکھ کے ہم چل پڑتے ہیں اور ہماری وجہ سے پھر بہت سارے لوگ بھی اس وجہ سے نقصان کھا بیٹھتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ پہ ہمیں جو ہے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، خصوصاً اس آدمی کے حوالے سے جن شہروں میں جو ہے اس کی آمد ہو رہی ہے وہاں کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس آدمی کے حوالے سے وہ تھوڑے سے محتاط رہیں، اور ایسا اندھا جو ہے اعتقاد جو ہے ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں آپ کے کمنٹس بھی دیکھ رہا ہوں کہ کسی بھائی کا کوئی سوال آیا ہو تو اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کر لی جائے۔ بہرحال اس موضوع سے اس سے متعلق آپ کے ساتھ گفتگو جو میں نے کرنی تھی میں تو کر چکا ہوں۔ آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات ہو جائے گی۔ البتہ ہمارے ملک میں چونکہ یہ اس لیے زیادہ مشہور ہوئے ہیں کہ دیگر ممالک میں مذہبی جو رجحان ہے کسی آدمی کو جو ہے وہ اس طرز پہ فالو کرنا یا اس کی بات ماننا یہ بہت کم ہے۔ سعودیہ ہے تو وہ بھی یعنی اندھا اعتقاد جو ہوتا ہے نا وہ بھی وہاں پہ بھی نہیں ہے، اسی طرح ترکوں میں بھی یہ چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں یہ کچھ زیادہ ہے۔ اس وجہ سے یہاں اس آدمی کا جو ہے وہ اس کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے، اور جگہ جگہ فیس بک پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے حوالے سے آ رہا ہے کہ اب فلاں جگہ سیشن ہے، اب فلاں جگہ سیشن ہے، تو کافی تفصیل ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں نے جو باتیں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ کرنی تھی وہ کر چکا ہوں۔
امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی، اور آپ یہ ویڈیو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، ان تک بھی یہ چیز پہنچائیں تاکہ یہ ہماری آواز، ہماری یہ بات بہت سارے بھائیوں تک پہنچے، اور جو لوگ اس چیز سے بے خبر ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، وہ بھی اس سیشن کو سنیں، اور وہ بھی اس کی ڈیٹیلز اور اس کی بایو ڈیٹا اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے جو ہے تھوڑا سا ان کو معلومات ہو جائے، اور تاکہ کسی اور مسلمان بھائی کا نقصان نہ ہو جائے۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر دیجیے، انشاءاللہ کل کے لائیو سیشن میں یا کسی اور لائیو سیشن میں اس پہ ہم بات کر لیں گے۔ ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پہ، کسی اور لائیو سیشن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔